नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सबक नंबर 4 में हमने एक जुमला पढ़ा था और वो जुमला क्या था? अक़रबुन फिल फसली, यानी क्या क्लास में कोई बिच्छू है? इस जुमले के बारे में एक पॉइंट को वाज़ेह करना ज़रूरी था जो मुझसे पिछली वीडियो में रह गया था, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वो बता दूं। तो अब इस जुमले में अक़रबुन मुब्तदा है और देखें ये नकीरा है। तो मुब्तदा अगर इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी लफ्ज़ के बाद आएगा तो इस सूरत में ये नकीरा होगा। जैसे कुरान पाक में आया है अ इलाहुन मअल्लाहि, यानी क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? तो किसी इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ के बाद, ख्वाह वो हर्फ हो या इसम हो, उसके बाद जब मुब्तदा आएगा ना तो वो नकीरा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ेल अमर को पढ़ चुके हैं। फ़ेल अमर हुक्म करने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए आता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं उठो, बैठो, लिखो, सुनो वगैरह। तो ये सब क्या हैं? ये सब फ़ेल अमर हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि फ़ेल अमर बनाने के लिए पहले हमें फ़ेल मुदारे में जाना होगा और फिर फ़ेल मुदारे से हम फ़ेल अमर बनाएंगे। यानी हम पहले फ़ेल मुदारे को मज़ूम बना देंगे, फिर इसकी अलामत मुदारे को ख़त्म करके इसकी जगह एक हमज़े वसल लगा देंगे और फिर इसके बाद हम फ़ेल मुदारे के सेकंड रेडिकल को देखेंगे। अगर इसके सेकंड रेडिकल पर दम्मा होगी तो इस हमज़े वसल पर भी हम दम्मा लगा देंगे और अगर इस फ़ेल मुदारे के सेकंड रेडिकल पर दम्मा नहीं होगी ना तो फिर हमारे पास एक ही चॉइस रह जाएगी, यानी कि हम इसके हमज़े वसल पर कसरा लगा देंगे, क्योंकि फ़ेल सुलासी के अमर के हमज़े वसल पर या तो दम्मा आ सकती है या कसरा, इस पर कभी फतह नहीं आ सकती। तो याद रखें कि अगर फ़ेल अमर से पहले कोई लफ्ज़ ना आए तो इसके हमज़े वसल को लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा, लेकिन अगर इससे पहले कोई और लफ्ज़ आ जाए तो इस हमज़े वसल को लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। और इसी तरह फ़ेल अमर के बाद जब कोई अल वाला इस्म आता है तो हम इल्तकाए साकिनैन से बचने की खातिर फ़ेल अमर के आखिर के सुकून को कसरा में बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं इशरब, ये क्या है? ये फ़ेल अमर है, लेकिन इसके बाद अगर हम अल कहवता लिखेंगे तो चूंकि अल कहवता में ये हमज़े वसल मौजूद है और हमज़े वसल की क्या खुसूसियत होती है? जब ये दरमियान में आता है तो हम इसे नहीं पढ़ते, इसलिए अब बाकी रह गया ये लाम जिस पर के सुकून है। और इससे पहले जो फ़ेल अमर इशरब है इसके बा पर देखें, इस पर भी सुकून है। तो इस सूरत में इल्तकाए साकिनैन होने का ख़तरा है और इल्तकाए साकिनैन से बचने के लिए आमतौर पर हम क्या करते हैं? पहले वाले सुकून के नीचे कसरा लगा देते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पर भी फ़ेल अमर के सुकून की जगह पर कसरा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इशरबिल कहवता। असल अल्फाज क्या थे? इशरब अल कहवता, और अब ये क्या बन गया? इशरबिल कहवता। इसी तरह फ़ेल अमर से पहले अगर कोई हम इसम लिख देंगे तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में
ہم اس فعل امر کے شروع کے اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے. جیسے یا حامدو جمع اشرب، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا حامد اشرب. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس حمزہ وصل کو لکھا تو ہے لیکن ہم اسے پڑھیں گے نہیں. ہم حامدو کے دال کو اشرب کے شین سے ملا کر پڑھیں گے. تو یہ ہو جائے گا یا حامد اشرب. چلیے اب اسی کے آگے میں القہوۃ لکھ دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا یا حامد اشرب القہوۃ. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ہم فعل امر کے آخری حرف پر کسرہ لگا دیں گے، اور اسی طرح اگر فعل امر سے پہلے کسی لفظ کو جوڑا جائے گا تو فعل امر کے حمزہ وصل کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے. اور یہی اصول باقی الفاظ کے لیے بھی ہے. ایسے الفاظ جن کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے، تو یہ الفاظ جب شروع میں آتے ہیں تو ہم ان کے حمزہ وصل کو پڑھتے ہیں، اور جب درمیان میں آتے ہیں تو ہم اس حمزہ وصل کو لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. تو چلیے اب اس سب کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم اپنے ان سوالوں کو پڑھتے ہیں. تو سوال نمبر 5 ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ جو در ذیل ہے اس پر غور کریں. ہم نے غور کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ فعل امر کے اس شروع کے حمزہ کو ہم نے کس جگہ پر پڑھنا ہے اور کس جگہ پر نہیں پڑھنا ہے. اور فعل امر کے بعد جب کوئی ال والا اسم آئے گا تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ اکتب کیا ہے؟ یہ ایک فعل امر ہے. تو اس اکتب کے بعد یہ الدرسہ آ گیا ہے. تو اب اس الدرسہ کو دیکھیں، اس کا جو یہ دال ہے نا، یہ حروف شمسیہ میں سے ہے. جب کوئی اسم حروف شمسیہ سے شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے جب ال آتا ہے نا، تو ہم ملا کر پڑھنے کی صورت میں اس کے حمزہ وصل کو بھی نہیں پڑھتے اور لام کو بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے؟ تو اب اس دال پر دیکھیں سکون ہے، اور اکتب جو کہ ایک فعل امر ہے اس کے آخر میں بھی سکون ہے. تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اکتب الدرسہ. ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب قرآن پاک میں کوئی فعل امر لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر اس طرح سکون اور نیچے کسرہ نہیں ہوتی، بلکہ صرف نیچے کسرہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی عام شخص اسے پڑھے گا تو اسے تو نہیں پتہ چلے گا کہ فعل امر کے نیچے یہ کسرہ کیوں لگی ہوئی ہے. لیکن جس نے گرامر پڑھا ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ یہ کسرہ التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر لگی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بن گیا اکتب الدرسہ، یعنی کہ تم سبق کو لکھو. اب ان تمام جملوں میں دیکھیں جو فعل امر ہے نا، اس کے آخر کے سکون کو کسرہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے فوراً بعد ایک ال والا اسم موجود ہے. تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم فعل امر کے آخری حرف کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں، سکون کو کسرہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. چلیے اب ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی جملے بھی پڑھتے ہیں. یہ ہے اقرأ القرآن، یعنی کہ تم قرآن پاک کو پڑھو. اشرب القہوۃ، یعنی کہ تم قہوہ پیو. العب الآن، یعنی کہ تم ابھی کھیلو. تو آگے یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، اکتب. اکتب کیا ہے؟ فعل امر ہے. چلیے اب اس اکتب سے پہلے ہم یا حامدو لکھ دیتے ہیں. تو پھر اس اکتب کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے یا حامد اکتب. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں میں نے اس اکتب کے حمزہ کو پڑھا ہے کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے نا، اور یہاں پر چونکہ یہ حمزہ وصل درمیان میں آیا ہے اس لیے اب میں اسے نہیں پڑھوں گی. میں کہوں گی یا حامد اکتب. اسی طرح اگر ہم اجلس کہیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے حمزہ وصل کو پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر اس سے پہلے ایک حرف و عطف آ جائے گا
تو پھر ہم اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے، ہم اسے اس طرح پڑھیں گے ادخل وجلس۔ پھر افہم بھی دیکھیں فعل امر ہے، اس کے اس حمزہ وصل کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر بھی اسے جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس حمزہ وصل کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم کہیں گے قولا لی ابفہم، ٹھیک ہے، اس طرح ہم پڑھیں گے اس کو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے اقرا ما یلی مراعین قواعد نطقی حمزۃ الوصلی وقواعد نطق الحرف الساکنی عند ما یلی ال۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان تمام جملوں کو پڑھنا ہے حمزہ وصل کے پڑھنے کے قواعد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور جب کوئی ال والا اسم آ جاتا ہے اور 2 ساکن حروف ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے بھی اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آئیے ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سارے جملے پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کل واشرب۔ اب دیکھیں اکلا یاکلو، اس سے بنتا ہے کل۔ کل اور خذ میں نے آپ کو بتایا تھا ان دونوں کا جو فعل امر ہے نا، ان کا فعل امر دوسروں کے فعل امر سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے شروع میں ایک حمزہ قطع آتا ہے نا، جسے فعل امر بنانے کی صورت میں ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاکلو سے فعل امر بن جائے گا کل، اور تاخذو سے فعل امر بن جائے گا خذ۔ تو کل وشرب میں دیکھیں اس حمزہ وصل کو میں نے نہیں پڑھا، وشرب یعنی کہ تم کھاؤ اور تم پیو۔ جز نمبر 2 ہے اقرأ الدرس وافہمہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم جب حمزہ وصل شروع میں آئے گا تو اسے پڑھیں گے، جب درمیان میں آئے گا تو اسے نہیں پڑھیں گے، اور التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر پہلے والے سکون کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے۔ اصل لفظ تھا اقرأ الدرس، ہم نے کیا کیا، اسے اقرأ الدرس کر دیا۔ پھر آگے ہے وافہمہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی حمزہ وصل کو میں نے نہیں پڑھا۔ اصل الفاظ کیا تھے، وافہمہ، ٹھیک ہے، تو میں نے کیا پڑھا، وافہمہ، یعنی کہ تم سبق کو پڑھو اور اسے سمجھو۔ جز نمبر 3 ہے اقرأ واکتب، یعنی کہ تم پڑھو اور تم لکھو۔ جز نمبر 4 ہے اخرج والعب، یعنی کہ تم نکلو اور کھیلو۔ اذهب الآن، یعنی کہ تم ابھی جاؤ۔ ورجع بعد ثلث ساعۃ، اور 1/3 گھنٹہ کے بعد واپس آؤ۔ 1/3 گھنٹہ کا کیا مطلب ہے، 20 منٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ 20 منٹ بعد واپس آؤ۔ جز نمبر 6 ہے افتح المذیاع واسمع الاخبار، یعنی کہ تم ریڈیو کو کھولو اور خبریں سنو۔ جز نمبر 7 ہے خذ هذه الحقیبۃ وافتحها، یعنی کہ تم یہ بیگ لو اور اسے کھولو۔ دیکھیں حقیبتہ مؤنث ہے نا، اس لیے اس کے لیے ہا کی ضمیر آئی ہے۔ جز نمبر 8 ہے اذهب الى المدیر واسألہ، یعنی کہ تم پرنسپل کی طرف جاؤ اور اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، المدیر جو ہے نا یہ پرنسپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مینیجر کے لیے بھی ہم اسے استعمال کریں گے، یعنی کسی بھی چیز کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا اسے مدیر کہتے ہیں، خواہ وہ مینیجر ہو، پرنسپل ہو، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہو۔ جز نمبر 9 ہے خذ الکوبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ خذ کے بعد ال نہیں تھا نا، اس لیے ہم نے اسے خذ ہی پڑھا، خذ ہذہ پڑھا، لیکن یہاں پر دیکھیں خذ کے بعد ال والا اسم آ گیا ہے، اس لیے ہم کیا کہیں گے، خذ الکوبہ،
وَاغْسِلْهُ یعنی کہ تم کپ لو اور اسے دھو لو۔ جز نمبر 10 ہے قال اللہ تعالی لیحییٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ یعنی کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ خذ کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، لینا۔ جز نمبر 11 ہے وقال تعالی لآدم علیہ السلام یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سکونت اختیار کرو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے اقرأ ما یلی چلیے انہیں بھی ابھی پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا تبدیلی ہے۔ یا حامد اذهب، ٹھیک ہے نا، ابھی تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ میں نے دذهب کیوں کہا، کیونکہ فعل امر کا جو یہ حمزہ ہے یہ حمزہ وصل ہے۔ تو یا حامد اذهب کے معنی ہوں گے اے حامد تم جاؤ، یا اخوان اذهب یعنی کہ اے بھائیو تم سب جاؤ، یا آمنۃ اذهبی یعنی کہ اے آمنہ تم جاؤ۔ پھر ہے یا اخوات اذهبن یعنی کہ اے بہنوں تم سب جاؤ۔ جز نمبر 1 ہے یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واکتبوا الدرس، ٹھیک ہے نا، ہم دیکھیں سارے یہاں پر فعل امر آئے ہیں، سب کے حمزہ وصل کو میں نے نہیں پڑھا، یعنی کہ اے طالب علموں کلاس میں داخل ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور سبق کو لکھو۔ جز نمبر 2 ہے اخرجی یا بنتو والعبی مع اختکی یعنی کہ اے بیٹی تم باہر نکلو اور اپنی بہن کے ساتھ کھیلو۔ جز نمبر 3 ہے کلو واشربو یعنی کہ تم کھاؤ اور تم پیو۔ اچھا اب اس کلو کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف نون اور فاعل اس کا یہ واو ہے۔ جز نمبر 4 ہے اشربن القہوۃ یا سیداتی۔ اب دیکھیں اشربنا کے آخر میں جب ال والا اسم آیا ہے تو میں نے اس کے آخر میں کسرہ نہیں لگائی، یہ بھی تو فعل امر ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں آلریڈی فتح موجود ہے۔ اگر یہاں پر سکون ہوتا تو اس صورت میں ہم کسرہ لگاتے تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو، لیکن اب تو یہاں پر نہ آ گیا ہے نا، نہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اشرب فعل ہوتا ہے اور نہ اس کا فاعل ہوتا ہے، تو نہ کے فتح کی وجہ سے ہمیں کوئی کسرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ سیدہ کا مطلب ہوگا محترمہ، میڈم، اور سیداتی اس کی جمع ہے، یعنی کہ اے میری محترماؤ اردو میں ہم ایسے ہی کہیں گے نا، اور کیا کہوں میں، یا اے میری میڈموں تم سب قہوہ پیو۔ چلیے جز نمبر 5 ہے تعالی یا آمنۃ وافتح النوافذ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تعالی کیا ہے، اسے ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، اس کا تعلق فعل کے باب نمبر 6 سے ہے، اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ فی الحال ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ دراصل فعل مضارع تھا تتعالینا۔ اب اگر ہم اس سے فعل امر بنائیں تو ہم اس کی علامت و مضارع کو ختم کر کے اسے مجزوم کر دیں گے،
تو یہ بن جائے گا تعالی۔ اب دیکھیں نا، اس سے پہلے ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں سکون نہیں ہے، آلریڈی اس تا پر فتح موجود ہے، اس لیے ہم اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اب یہ فعل امر بن گیا، اور پھر اس کا مذکر کیا ہوگا؟ اس کا مذکر ہوتا ہے تعالی، ٹھیک ہے نا؟ تعالی اس کا مذکر ہوتا ہے، جسے عام طور پر لوگ تال کہتے ہیں نا۔ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اسے کہیں گے اٹھو۔ تو تعالی یا آمینہ تو اس کے معنی ہوں گے اے آمنہ تم اٹھو، وفتح النوافذ اور کھڑکیوں کو کھولو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 6 ہے اغسلوا وجوہکم وایدیکم، یعنی کہ تم سب اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو دھو لو۔ نمبر 8 ہے اعبدنا اللہ واسجدنا لہو، لیکن اس کے آخر میں نہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا نا ہے؟ یہ نون نسواں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم 2 سے زائد مؤنثوں سے مخاطب ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اعبدنا اللہ اس کے معنی ہوگے تم سب اللہ کی عبادت کرو، واسجدنا لہو اور تم سب اس کو سجدہ کرو۔ یاد رہے کہ یہ ہم خواتین سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جز نمبر 8 ہے العبوا بعد الدرس، دیکھیں مؤنث جمع کے لیے اعبدنا آیا ہے اور مذکر جمع کے لیے العبوا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر فاعل یہ نا ہے اور یہاں پر فاعل یہ واو ہے، اور یہ دونوں فعل امر ہیں۔ اچھا، العبوا بعد الدرس کے معنی ہوں گے تم سب سبق کے بعد کھیلو۔ پھر نمبر 9 ہے خذی کتابکی یا سعاد، یعنی کہ اے سعاد تم اپنی کتاب کو لے لو۔ جز نمبر 10 ہے قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، والذین من قبلکم اور انہیں جو تم سے پہلے تھے۔ جز نمبر 11 ہے وقال فی سورۃ الحج، اور اس نے سورہ حج میں فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، یعنی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی اور اچھے کام کرو، وافعلوا الخیر یعنی کہ اور بھلائی کرو، اچھے کام کرو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے ابھی سوال نمبر 8 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے دا فی الفراغی فیما یلی فعل امر مناسبا، اس کے معنی ہوں گے در ذیل خالی جگہ میں مناسب فعل امر کو لگائیں۔ جز نمبر 1 ہے بلینک القرآن یا مریم، لیکن ان جملوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مخاطب کس سے ہیں۔ تو اب ہم کس سے مخاطب ہیں؟ مریم سے، اور یہاں پر لکھا ہے القرآن، تو مریم قرآن کو کیا کرے گی؟ پڑھے گی، تو یہاں پر ہو جائے گا اقرأ القرآن یا مریم۔ اس کے معنی ہوں گے اے مریم تم قرآن پڑھو۔ جز نمبر 2 ہے یا اولادو بلینک الخبزہ بلینک، اچھا اس وا کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے؟ اس وا کو الخبزہ کے بعد لگانا ہے، اور پھر ہے القہوۃ،
تو اب یہاں پہ دیکھیں نا، یا اولادو آیا ہے، جمع مذکر ہے نا، اور یہاں پر دیکھیں الخبزہ ہے، یعنی کہ روٹی. تو روٹی کو کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. اس لیے اس پہلی بلینک میں ہم کلو لکھیں گے، اور پھر دیکھیں بلینک ہے اور القہوتا ہے، تو اس دوسری بلینک میں ہم لکھیں گے اشربو. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، یا اولادو کلو الخبزہ واشربوا القہوتا، یعنی کہ اے لڑکو روٹی کھاؤ اور قہوہ پیو. شاید ناشتہ ہو رہا ہے. جز نمبر 3 ہے بلینک من الفصلی یا موسیٰ. تو اب یہاں پہ دیکھیں ہم موسیٰ سے مخاطب ہیں اور یہاں پر من الفصلی لکھا ہوا ہے. تو اب یہاں پہ کیا لکھیں ہم؟ اخرج. اخرج من الفصلی یا موسیٰ، یعنی کہ اے موسیٰ کلاس سے نکل جاؤ. جز نمبر 4 ہے بلینک وجوہکن و ایدیکن بالصابون. تو اب یہاں پہ دیکھیں کنہ آیا ہے، یعنی کہ ہم مؤنث جمع سے مخاطب ہیں. تو اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ اغسلنا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، اغسلنا وجوہکن و ایدیکن بالصابون، یعنی کہ تم سب اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لو. چلیے جز نمبر 5 ہے بلینک رأسک بالموسیٰ. استرے کو موسن کہتے ہیں، اور جب اس سے پہلے ال آ جاتا ہے تو یہ بن جائے گا الموسیٰ. ٹھیک ہے نا؟ تو استرے کے ساتھ سر کو کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، شیو کرتے ہیں، یعنی کہ گنجا کرتے ہیں. تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے احلق. اب یہاں پہ دیکھیں کا آ گیا ہے، یعنی کہ ہم مذکر واحد سے مخاطب ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے احلق. تو یہ ہو جائے گا احلق رأسک بالموسیٰ، یعنی کہ استرے کے ساتھ اپنے سر کو شیو کرو. چلیے جز نمبر 6 ہے ہذہ الاقربہ یا ابی. اب یہاں پہ دیکھیں ہم کس سے مخاطب ہیں؟ ابو سے. اور یہ کیا ہے؟ اقرب، یعنی کہ بچھو. تو پھر ہم بلینک میں کیا لکھیں گے؟ اقتل. اقتل ہذہ الاقربہ یا ابی، یعنی کہ اے میرے ابو جان اس بچھو کو مار دیں. جز نمبر 7 ہے قال خالد لزمیلہ زکریا، یعنی کہ خالد نے اپنے کلاس فیلو زکریا سے کہا ما معنی ہذہ الکلمتی، یعنی کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ قال زکریا، زکریا نے کہا انا لا ادری. یہ کون سا فعل ہے؟ درا یدری. انا لا ادری کے معنی ہوں گے میں نہیں جانتا. بلینک المدرسہ. تو اس بلینک میں ہم کیا لکھیں گے؟ اسأل. اسأل المدرسہ. اسأل لکھ کے نا اس کے آخر میں کسرہ لگا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یہ المدرسہ آ گیا ہے، ال والا اسم آ گیا نا، اس لیے التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر اس ال کے آخر میں ہم کسرہ لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا اسأل المدرسہ، یعنی کہ استاد سے پوچھو. جز نمبر 8 ہے بلینک اللحم بذاک السکین الحادی یا خدیجہ. تو ہم کس سے مخاطب ہیں؟ خدیجہ سے. اور سکین کا مطلب ہے چھری اور حادی کا مطلب ہے تیز، یعنی کہ تیز چھری. تو تیز چھری بھی ہے، گوشت بھی ہے اور خدیجہ بھی ہے. تو خدیجہ کو ہم کیا کہیں گے؟
اسے کاٹو. تو اب یہاں پر ہم کہیں گے اقطعی، یعنی کہ اے خدیجہ اس تیز چھری کے ساتھ گوشت کو کاٹو. جز نمبر 9 ہے بلینک اسمکا علی دفترکا یا عبد الرحمانی. اب ہم عبد الرحمن سے مخاطب ہیں، اس لیے یہاں پہ کیا آئے گا؟ اکتب. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ اس اسمکا کا جو یہ حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصل ہے، اس لیے اگر ہم اس سے پہلے بھی اکتب لکھیں گے تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر اکتب کے با کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اکتب اسمکا علی دفترکا یا عبد الرحمانی. تو اس کے معنی ہو جائیں گے اے عبد الرحمن اپنی نوٹ بک پر اپنا نام لکھو. جز نمبر 10 ہے قالت المدرسۃ للطالبات، یعنی کہ استانی نے طالبات سے کہا بلینک الآن الی المکتبۃ. تو اس بلینک میں کیا آئے گا؟ اذهبنا الآن الی المکتبۃ و بلینک الصحف. ادھر کیا آنا چاہیے؟ اقرأنا الصحف والمجلات ثم بلینک الی الفصل بعد نصف ساعت. تو اس بلینک میں اب کیا آئے گا؟ ارجعنا. ٹھیک ہے، یہاں پر آئے گا اذهبنا، یہاں پر آئے گا اقرأنا اور یہاں پر آئے گا ارجعنا. تو اس جملے کو ہم یوں پڑھیں گے اذهبنا الآن إلى المکتبۃ وقرأنا الصحف والمجلات ثم ارجعنا إلى الفصل بعد نصف ساعت. یعنی کہ ابھی تم سب لائبریری جاؤ اور اخبار اور میگزینز پڑھو، پھر آدھے گھنٹے کے بعد کلاس میں واپس آؤ. جز نمبر 11 ہے یا عمارو مندیلک وسخ جدا ف بلینک ہو. یہاں پر انہوں نے غلطی سے اس کا پر دمہ لگا دیا ہے. آپ ایسا کریں کہ اس دمہ کو فتح میں تبدیل کر دیں، مندیلکا. تو اگر عمار کا رومال گندا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسے دھوئے گا. تو یہاں پر ہم لکھیں گے اغسل. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یا عمارو مندیلک وسخ جدا فاغسلہ، یعنی کہ اے عمار تمہارا رومال بہت گندا ہے سو اسے دھو لو، کبھی تو دھو لیا کرو. چلیے آگے چلتے ہیں. اقسام الفعل ثلاثۃ، یعنی کہ فعل کی 3 اقسام ہوتی ہے، ماضٍ و مضارع و امر، یعنی کہ ماضی، مضارع اور امر. نحو، یعنی کہ مثال ہے ذہب یذہب اذہب. ذہب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، یذہب مضارع ہے، اور اس مضارع سے پھر ہم امر جب بناتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اذہب. اچھا، ذہبہ کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، اور اذہب تم جاؤ. اب یہاں پہ دیکھیں الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل آ گئی ہے. سب سے پہلا لفظ ہے اقربن، یعنی کہ بچھو. نعسانو، نعسانو کے معنی ہیں نیند میں. سلیپی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی قسم کے کچھ اور الفاظ بھی پڑھے تھے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جوعانو کا مؤنث تھا جوعا، عطشانو کا مؤنث تھا عطشا، اور غضبانو کا مؤنث تھا غضبا. اب ہم ایک اور لفظ اسی قسم کا پڑھ رہے ہیں نعسانو، اور اس کا مؤنث بھی اسی کلیے کے مطابق بنے گا نعسا.
اور ناسانو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نیند میں ہونا، اونگنا، سلیپی ہونا۔ آگے ہے یدن۔ یدن کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، اور اس کی جمع ہوگی ایدن۔ اس ایدن میں جب ہم ال لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا الایدی۔ اب اس ایدن کو دیکھیں، اس کے نیچے کسرہ کی تنوین ہے، لیکن یاد رکھیں یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جب ال آ جاتا ہے تو اس کی کسرہ کی تنوین کو ہم ختم کر کے اس کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں۔ ان اسماء کو منقوص کہا جاتا ہے اور انہیں ہم آگے جا کر بک 3 میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ ایدن میں جب ہم ال کو شامل کر دیتے ہیں تو یہ الایدی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یدن ہاتھ کو کہتے ہیں اور یہ اس کی جمع ہے۔ آگے ہے مذیاعن۔ مذیاع کسے کہتے ہیں؟ ریڈیو کو۔ چلیے آگے ہے موسن۔ موسن استرے کو کہتے ہیں، اور جب اس سے پہلے ال آ جائے گا تو یہ بن جائے گا الموسا، جو ابھی ہم نے پیچھے سوال میں پڑھا تھا نا، یہ وہ بن جائے گا، اور اس کے معنی ہوں گے استرا۔ آگے ہے حذاءن۔ حذاءن کسے کہتے ہیں؟ جوتے کو، اور اس کی جمع ہوگی احذیۃن۔ آگے ہے زوجن۔ زوج کے معنی ہوتے ہیں اسپاؤس، یعنی یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اردو میں اس کے معنی ہوں گے شریک حیات، یعنی کہ شوہر کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر، اس کا زوج ہوگا۔ پھر ہے جون، یعنی کہ موسم۔ کوبن کپ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوگی اکوابن۔ مظلمن اندھیرا۔ جنتن باغ کو کہتے ہیں، جنت کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی جناتن۔ پھر ہے صوتن، یعنی کہ آواز، اور اس کی جمع ہوتی ہے اصواتن۔ پھر اس کے بعد ہے علقن۔ علقن کسے کہتے ہیں؟ علقن خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کو کہتے ہیں نا، یعنی خون کا جمع ہوا ایک جو چھوٹا سا پیس ہوتا ہے اسے علقن کہتے ہیں۔ چلیے آگے ہے غریبن۔ غریبن کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو والا غریب نہیں ہوتا، عربی میں غریب جو ہے اجنبی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے غرباء۔ پھر ہے طبخہ۔ اب یہ کیا ہے؟ جی ہاں، اب دیکھیں نا، طبخہ، اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، نہ اس میں ال ہے نہ تنوین ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل ہے۔ طبخہ فعل ہے اور اس کے معنی ہیں اس نے پکایا، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا مضارع ہے یطبخو۔ چلیے اس کا امر بنائیں، اطبخ۔ چلیے اب امر کی 6 کی 6 فارمز بناتے ہیں۔ اطبخ، اطبخا، اطبخو، اطبخی، اطبخا اور اطبخنا۔ پھر فعل ماضی ہے منع، یعنی کہ اس نے منع کیا، اور اس کا مضارع ہوگا یمنعو۔ چلیے اب اس کا امر بناتے ہیں، اس کا امر ہوگا امنع۔ چلیے اس کی بقایا فارمز بنائیں۔ امنع، امنعا، امنعو، امنعی، امنعا اور امنعنا۔ آگے فعل ماضی ہے نظرا، اور اس کا مضارع ہوگا ینظرو، اور اس کا امر کیا ہوگا؟ دیکھیں سیکنڈ ریڈیکل پر دمہ ہے نا، اس لیے اس کے حمزہ پر بھی ہم دمہ لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا انظر۔ چلیے اس کی باقی فارمز بنائیں۔ انظر، انظرا، انظرو، انظری، انظرا اور انظرنا۔ نظرہ کے معنی ہوں گے اس نے دیکھا۔ آگے فعل ماضی ہے عبدا، اس نے عبادت کی، تو اس کا مضارع ہوگا یعبدو، اور امر اعبد، اعبد ہوگا۔ چلیے اس کی باقی فارمز بنائیں۔ اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا۔ پھر ہے فعل کنسا،
یعنی اس نے جھاڑو لگایا، اور اس کا مضارع ہے یکنسو، اور اس کا امر ہوگا اکنس۔ چلیے اس کی بھی باقی فارمز بناتے ہیں۔ اکنس، اکنسا، اکنسو، اکنسی، اکنسا، اکنسنا۔ پھر فعل ہے آزا، یعنی کہ اس نے پناہ لی، اور اس کا مضارع ہوگا یعوزو۔ دیکھیں اس میں بھی ویک لیٹر ہے، اس لیے نہ تو اب ہم اس کا فعل امر بنائیں گے اور نہ باقی اس کی فارمز بنائیں گے، کیونکہ اس میں کچھ چینجز کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیں گے۔ چلیے آگے فعل ماضی ہے جمع، یعنی کہ اس نے جمع کیا، اور اس کا مضارع ہوگا یجمعو، اور اس کا امر ہوگا اجمع، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا اجمع، اجمعا، اجمعو، اجمعی، اجمعا اور اجمعنا۔ پھر فعل ماضی ہے حلقہ، یعنی کہ اس نے شیو کی۔ اردو میں ہم نہیں کہتے مونڈنا، کسی چیز کو شیو کرنا، جو ٹپیکل اردو ہے نا اس میں اسے مونڈنا کہتے ہیں، سر منڈوایا، داڑھی منڈوائی، اس طرح اردو میں اسے منڈوانا کہتے ہیں، اور آج کل ہم اسے شیو کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کا مضارع ہوگا یحلقو، اور امر، اس کا فعل امر ہو جائے گا احلق۔ چلیے اس کی فعل امر کی باقی فارمز بناتے ہیں۔ احلق، احلقا، احلقو، احلقی، احلقا اور احلقنا۔ آگے فعل ماضی ہے قطع، یعنی کہ اس نے کاٹا، اور اس کا مضارع ہوگا یقطعو۔ چلیے اس کی باقی فارمز بنائیں۔ اقطع، اقطعا، اقطعو، اقطعی، اقطعا، اقطعنا۔ ماضی ہے علمہ، اس نے جانا، اور اس کا مضارع ہوگا یعلمو، امر کیا ہوگا اعلم، اعلم۔ چلیے اس کی باقی فارمز بناتے ہیں۔ اعلم، اعلما، اعلمو، اعلمی، اعلما، اعلمنا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے، اور یہ الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل بھی ہم نے مکمل کر لی ہے۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم فعل مضارع کے بارے میں کچھ مزید تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں آج جو ہم پڑھیں گے نا، یہ ایک نیا اور بہت خوبصورت اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الناہیتو، یعنی کہ آج ہم سے لا الناہیتو کا تعارف ہونے والا ہے۔ جو کچھ میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں نا، بہتر ہے کہ آپ اسے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ لا کی کافی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک اپنے اس کورس میں جو لا پڑھی ہے نا، اس کا نام ہے لا النافیتو، جسے ہم انگلش میں دا لا آف نیگیشن یا نیگیٹو لا کہتے ہیں۔ اور یہ وہ لا ہے جسے ہم ابھی تک اپنے کورس میں جملوں میں استعمال کر رہے تھے، لیکن آج ہم ایک نئی لا کو سیکھیں گے، اور اسے عربی زبان میں کہتے ہیں لا الناہیتو، اور انگلش میں دا پروہیبٹیو لا یا دا پریونٹیو لا کہتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لا النافیتو اور لا الناہیتو میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں لا النافیتو جو ہوتی ہے نا، یہ لا سادہ طریقے سے فعل مضارع کو نفی میں تبدیل کرتی ہے، لیکن یہ جملے پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، یعنی کہ اس کے آنے کے باوجود فعل مضارع تبدیل نہیں ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور یہ ایک مستقل عادت کو بتاتی ہے، جیسے انا لا اشرب الشائی، یعنی کہ میں چائے نہیں پیتا، یعنی کہ یہ ایک میری مستقل عادت ہے۔ I don't drink tea۔ اسی طرح اگر ہم یہ جملہ کہتے ہیں انا لا اذهب الى السوق یوم الجمعۃ، یعنی کہ میں جمعے کے دن بازار نہیں جاتا،
ان سب مثالوں میں لا کے آنے کے بعد فعل مضارع پر کوئی اثر نہیں پڑا، یعنی کہ پورے جملے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ اس کے معنی ایک مستقل عادت کو بتا رہے ہیں۔ لیکن فعل مضارع کے ساتھ نفی کے لیے ہم ما کو استعمال کرتے ہیں، اور اس صورت میں یہ صرف حال کے معنی دے گا، یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں انا ما اشرب القہوۃ، تو اس کے معنی ہوں گے میں قہوہ نہیں پی رہا ہوں۔ لیکن جب ہم لا الناہیۃ استعمال کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتی ہے۔ دیکھیں، اگر میں کہتی ہوں اذهب تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل امر ہے، اس کے معنی ہیں تم جاؤ۔ چلیے اب مجھے کہنا ہے تم مت جاؤ، تو اب میں کیا کہوں؟ لا اذهب کہوں؟ نہیں یہ درست نہیں ہوگا۔ ہم اذهب سے پہلے لا نہیں لگا سکتے، کیونکہ عربی زبان میں فعل امر صرف حکم دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز سے منع کرنے کے لیے نہیں۔ تو یہ فعل امر جو اذهب ہے نا، یہ اسی طرح رہے گا، اس سے پہلے ہم لا نہیں لگا سکتے۔ اچھا، تو پھر منع کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم کہیں گے لا تذهب، یعنی کہ تم مت جاؤ۔ اگر ہم نے کہنا ہو اے میرے بھائی تم وہاں مت جاؤ، تو ہم کیسے کہیں گے؟ لا تذهب ہنا یا اخی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا تبدیلی کی ہے، ہم نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے لا تأکل، یعنی کہ تم مت کھاؤ، لا تجلس تم مت بیٹھو، لا تشرب یعنی کہ تم مت پیو، لا تقرأ یعنی کہ تم مت پڑھو۔ تو ان سب مثالوں میں دیکھیں کہ لا الناہیہ نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا ہے۔ تو کیا یہ سب بھی فعل امر ہیں؟ دیکھیں، لا الناہیۃ تفید امر، یعنی کہ لا الناہیہ میں حکم کی ایک صورت تو ہوتی ہے، لیکن یہ فعل امر نہیں کہلائے گی۔ فعل امر صرف وہی ہوتا ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے نا، ہم فعل امر بس اسی کو کہیں گے، اسے ہم فعل امر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں دیکھیں نا علامت و مضارع موجود ہے نا، اس لیے یہ فعل مضارع ہی کہلائے گا۔ اور لا الناہیۃ میں اگرچہ ہم منع تو کر رہے ہیں، یعنی کہ اس لا میں ایک قسم کا حکم بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد فعل مضارع کی علامت و مضارع ختم نہیں کی جاتی، اس لیے ہم اسے فعل امر نہیں کہیں گے، یہ فعل مضارع ہی کہلائے گا۔ جیسے میں کہتی ہوں انا لا افہم الفرنسیۃ، یعنی کہ میں فرانسیسی زبان نہیں جانتی یا جانتا، I don't understand French۔ یہاں پر ہم خود کو حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنی ایک مستقل لا علمی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم میں جو ایک مستقل کمی ہے ہم اسے بتا رہے ہیں۔ جبکہ لا الناہیۃ جب ہم استعمال کریں گے نا تو ہم دوسروں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو تو منع نہیں کر سکتے نا، ہم دوسروں کو منع کرتے ہیں نا، اس لیے یہ لا جو ہے نا یہ بھی سیکنڈ پرسن کے لیے آئے گی۔ اگر کوئی ہمارے سامنے موجود ہوگا تبھی تو ہم اسے منع کر سکیں گے، کوئی سامنے موجود ہی نہیں ہے، یا ہم خود کو تو منع نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اپنے سامنے موجود لوگوں کو ہی منع کر سکتے ہیں نا۔ تو اگر میں کہتی ہوں لا تجلس، تو چلیے اس کی باقی فارمز بنانے سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ مخاطب کے لیے آنے والی فعل مضارع کی ساری فارمز بنا لیتے ہیں، کیونکہ اسی کے سامنے تو پھر ہم لا الناہیۃ لگائیں گے۔ تو چلیے مخاطب کے لیے آنے والی فعل مضارع کی 6 فارمز بناتے ہیں، تجلسو، تجلسانی، تجلسونا، تجلسین، تجلسانی، تجلسنا۔ یہ کیا ہے؟ تجلسو،
اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ۔ تو چلیے اب ہم اس تجلسو سے پہلے لا الناہیہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا لا تجلس، یعنی تجلسو تجلس میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ مجزوم ہو جائے گا۔ تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون۔ چلیے اب اس تجلیسانی کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون۔ چلیے اس سے پہلے ہم لا الناہیۃ لگا دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس نون کو حذف کرنا پڑے گا، اسے ہم ڈراپ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا لا تجلسا۔ کیوں؟ نون آتا ہے، نون جاتا ہے یعنی کہ یہ بھی مجزوم ہو گیا۔ اور اسے ہم اب کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ نون ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ بثبوت نون، اور جب اسے ہم حذف کر دیں گے تو ہم کہیں گے بحذف النون۔ اسی طرح باقی ان 3 فارمز کے آگے بھی جب ہم لا الناہیۃ لگائیں گے نا، تو ان کے نون کو بھی ہم حذف کر دیں گے، تو پھر یہ ہو جائیں گے لا تجلسو، لا تجلسی اور لا تجلسا، اور انہیں بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے۔ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون، اور تجلسنا کا کیا کریں؟ کیونکہ اس کا نام تو فاعل ہے، اس کے اعراب تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یہ تو مبنی ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے لا تجلسنا، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم کہیں گے فی محل جزم۔ لیکن ہم نے یہ کیوں کہا کہ یہ فی محل جزم؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مجزوم ہے؟ اس لا الناہیۃ کی وجہ سے، اور جب یہ فعل مضارع سے پہلے آتی ہے تو یہ اسے مجزوم کر دیتی ہے۔ لیکن اس تجلیسہ کو دیکھیں، یہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، بظاہر تو اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن لا الناہیۃ چونکہ ہمیشہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ یہ فی محل جزم ہے۔ تو لا تجلس کے معنی ہوں گے تم مت بیٹھو، لا تجلسا کے معنی ہوں گے تم دونوں مت بیٹھو، لا تجلسو کے معنی ہوں گے تم سب مت بیٹھو۔ مذکروں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم سب مت بیٹھو۔ لا تجلیسی کے معنی ہوں گے تم مت بیٹھو۔ ایک مؤنث کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم مت بیٹھو۔ لا تجلسا کے معنی ہوں گے 2 مؤنثوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں مت بیٹھو، اور لا تجلسنا کے معنی ہوں گے تم سب مت بیٹھو۔ 2 سے زائد خواتین کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم سب مت بیٹھو۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج یہ لا الناہیہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی اسے سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالی ہم اسے بار بار دہراتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے لاشعور میں بیٹھ جائے گا کہ جب آپ لا الناہیہ تو کہیں گے تو خود ہی مضارع کو مجزوم کر دیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج تو میرا خیال ہے ہمیں صرف یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور ہمارے ملک میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے اسے ختم کر کے امن و امان میں بدل دے، اور ہر طرح کے پرابلمز اور ہر طرح کی مصیبتوں سے بچائے، اور ہمارا ملک ہمیشہ ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ آمین ثم آمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.